अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है मुल्क में जारी और सारी मुख्तलिफ जो आइनी मुबाहस हैं उनके हवाले से। गुज़श्ता कई माह से चूँकि हमारे जो सियासी मामलात हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ ज़ेर समाअत हैं, कुछ मामला जो हैं हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट में आए, कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअतों के हवाले से पार्लियामेंट में इन पर बड़े लंबे चौड़े मुबाहस हुए। पार्लियामेंट में बड़ी सख्त ज़बानें भी इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट ने असर्ट करने की कोशिश भी की। बहुत से केसेस हैं जिनका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। आए रोज़ तारीखें पड़ती हैं। जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन का रिव्यू पिटीशन है वो 40 रोज़ से जारी है। जो सो मोटो केस था जिसमें तारीख दी गई थी 14 मई की, उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो गुज़श्ता रोज़ आया। काफ़ी तफसीली फ़ैसला, उसमें भी काफ़ी नुकात ऐसे हैं जिन पर बहस की जा सकती है। फिर आने वाले दिनों में अब चूँकि इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, तो उसके हवाले से भी बड़े मुबाहिस हैं। कभी एमरजेंसी की बात होती है, कभी इंतखाबात को डिले करने की बात होती है, और ये बातें कुछ तजिया नगार नहीं करते, ना कोई ज़राए से आती हैं, बल्कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो हैं वो जब ज़ेर जिसे कहते हैं इन बिटवीन द लाइन्स बात करते हैं तो उसमें भी दो दो माने निकलते हैं। तो ये सारे मुबाहिस ऐसे हैं जिस पर लोग जानना चाहते हैं कि इस पर राय है। अब इसमें कोशिश हमने ये की है कि बजाय आम लोगों के, ऐसे लोग जिनको पूरी तरह समझ नहीं है आइनी मामलात की, उसके बजाय कुछ आइनी माहिरीन से बात की जाए। तो आज का हमने पैनल तरतीब दिया है डिस्टिंग्विश आइनी माहिरीन के साथ, जिनका तारुफ मैं करा देता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्ज़ा हैं, रुकन सेनेट हैं, JUA से ताल्लुक़ भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और आइनी अमूर के माहिर भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है। वेलकम टू द शो सर। इसके अलावा अहमद अवैस एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं पंजाब के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ है। सर आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हाफ़िज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आप भी जो आइनी और कानूनी अमूर हैं उन पर अक्सर अपनी राय जो है वो तहरीर की शक्ल में और अपने तजज़िये की शक्ल में देते रहते हैं। सर सीधा कामरान मुर्ज़ा साहब आपकी तरफ आता हूँ। चूँकि मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान पढ़ा आज अखबारात में, PDM के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हमने अगर मुद्दत बढ़ानी हुई इस असम्बली की और इलेक्शन को डिले करना हुआ तो फिर ये फ़ैसला जो है PDM करेगी। अब ज़ाहिर है एक ऐसी बात है, फजल रहमान साहब जैसे स्ट्रेचर के बंदे से अगर हम ये सुने तो फिर लगता यूँ है कि शायद कहीं ना कहीं हुक्मरान इत्तेहाद में ये मुबाहिसा मौजूद है कि इंतखाबात डिले होने हैं या नहीं होने। अगर होने हैं तो फिर सर ये किस तरह किया जाएगा आइनी तौर पर? देखिए, एक तो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, मगर इसके साथ एक चीज़ और भी आपने नहीं देखी। 2 दिन जो है वो हमारी शूरा का इजलास रहा पेशावर में, और उसमें तमाम जो है वो सूबाई क्या ज़िली जमातों को भी जो है ना ये डायरेक्शन दे दी गई कि आप इलेक्शन के लिए फौरी तैयारी करें। और ये जो रेड अलर्ट कह लीजिए हमने पहले भी जारी किया हुआ था, और तमाम को महीना 1.5 महीना पहले भी जारी कर दिया था, और तमाम जो है वो ज़िली उमरा को हमने कह दिया था कि आप जो है ना वो हालत जंग में समझें अपने आप को इलेक्शन के हवाले से, और इसके साथ साथ तैयार रहें। तो मेरा ख़्याल है कि मामला जो है मैं ख़ुद भी मौजूद था चूँकि शूरा के इजलास में, और जो मेरा अपना तज्ज़िया है क्योंकि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है मेरी, और इन मामलात में मेरी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है लीगल साइड पे, तो मेरा ख़्याल है कि वो इलेक्शन जो है वो का तो मैं नहीं कह सकता कि कब होंगे, अपने वक्त पे होने चाहिए, मगर हुकूमत अपनी मुद्दत से आगे नहीं जाएगी। ये अगस्त में जो है मुमकिन है कि वो जो कट ऑफ डेट है उसमें असम्बलियाँ जो है तालील हो जाएंगी, या ये भी मुमकिन है कि उसे हफ्ता 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले तालील हो जाए, कि उसमें इलेक्शन कमीशन को अगर उनकी कोई मजबूरी थी उनको टाइम ज़्यादा देने के लिए कि इंस्टेड 60 डेज़ जो है ना उनको मिलें, उनको इंस्टेड ऑफ 60 डेज़ के 90 डेज़ उनको हो जाएं, ताकि वो अपने इंतज़ामात बेहतर कर सकें। वैसे भी आज मेरा ख़्याल है कि आज भी जो है रखा हुआ था, एक बिल्डार्ट ने जो है ना वो फंक्शन रखा था, रिपोर्ट भी किया होगा आपके चैनल ने, उसमें भी ये इशू था, और उसमें भी गवर्नमेंटल साइड से जो है वज़ीर मौजूद थे, और उनकी राय जो मेरे तक पहुंची है वो भी शायद इसी तरह से है। तो ये मतलब पैरेलल चल सकती है बात, या कोई सवाल बाज़ औक़ात आप इस तरह से करते हैं जिसका जवाब आ जाता है, और आप उसको शायद सुर्खी या बड़ी ख़बर के तौर पे दे देते हैं कि अगर किसी मुमकिन है किसी ने ख़बर दी पूछा होगा सवाल मौलाना साहब से
کہ اگر اسمبلیوں کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پھر پارلیمان کرے گی، اور ظاہر ہے پروویژن تو موجود ہے اس میں ایمرجنسی کی صورت میں، مگر جو ہے نا اللہ رحم کرے اس ملک پہ اور کرم کرے، ایمرجنسی کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور معاملات جو ہے نا وہ درست سمت میں آگے بڑھیں گے۔ نہیں، وہ جو ایمرجنسی کی پروویژن ہے وہ تو اس کے خاص حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، اور وہ خاصے ایسی ہیں، بڑی ایلیبریٹڈ ہے، اس کو اس طرح سے آڑ لیتے ہوئے اگر کسی کی انٹینشن یہ ہو کہ محض مدت بڑھانی ہے تو میرا خیال ہے پھر وہ تو کارآمد نہیں ہے، وہ جو 232 ہے جو ان کا آرٹیکل، وہ تو پھر سیٹسفائیڈ ہو جائے گی کہ وہ خدا نخواستہ وہ معاملات نہیں ہیں، اور پھر اس وقت تو بالکل جو ہے نا پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صدر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر تو کسی کا نہیں ہوتا، مگر یہاں پہ صدر یقیناً ان کا جو ہے نا وہ ایک ورکر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مطلب جو شخص فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہو ان کو ڈائلاگ میں بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اس سے آپ اگر آپ چاہیں بھی تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ زمینی حقائق بھی ایسے نہیں ہے کہ زمینی حقائق پہ جو ہے نا آپ اس معاملے کو آگے لے جا سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام جماعتیں اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم ایک دن بھی جو ہے وہ آگے نہ جائیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جے یو آئی نے جو ہے وہ اپنے تمام ضلعوں کو اور صوبوں کو پہلے کہہ دیا تھا، ضلعوں کو بھی اب کہہ دیا کہ فوری تیاری کریں، ساتھ اس کے ساتھ گائیڈ لائن بھی ان کو دے دی ہے الیکشن کے حوالے سے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، اتحاد کی صورت پہ شاید الیکشن ہم نہ لڑیں۔ بالکل صحیح۔ ذرا آگے بڑھتے ہیں، ذرا احمد اویس صاحب کی طرف۔ اویس صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج اس وقت ملک میں مباحثے ہو رہے ہیں یہ گزشتہ چند ماہ کے واقعات کا تسلسل ہے۔ عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے 2 اسمبلیاں توڑیں، بتایا یہ گیا کہ ان کے آئینی ماہرین جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تو آئندہ انتخابات کی اور 2 صوبوں کے انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اب اس دوران میں جو کچھ بھی ہوا، آئینی وائلیشن ہوئی نہیں ہوئی، یہ علیحدہ بحث ہے۔ آج جب ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اب جون کا مہینہ ہے، اس کا مڈ بھی گزر چکا ہے اور 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے، تو کیا وہ ایڈوائس جن لوگوں نے بھی دی ہوگی، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے دی، کیا وہ ایڈوائس غلط تھی، اور وہ آج کی تاریخ میں، آج کے حالات میں وہ فیصلہ اسمبلیاں توڑنے کا غلط ثابت ہوتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسمبلیاں 2 جو انہوں نے توڑی ہیں اس کے پیچھے ایک انڈر لائنگ یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ملک کی انتہائی ابتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی آئی ایم ایف والے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ڈیلے کرتے جا رہے تھے، اور اس کا ایک ریزن تھا کہ وہ کسی لیجیٹمیٹ پکی حکومت سے جو الیکٹڈ گورنمنٹ الیکشن کے تھرو آئے گی اس سے آ کے ایک پرماننٹ بیس کے اوپر وہ اپنی کوئی سیٹلمنٹ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈیلے کرتے گئے، اور انفلیشن آسمان کو چلی گئی، مہنگائی آسمان کو چلی گئی۔ ان چیزوں کے پیش نظر اگر ارلی الیکشن ہم کروا لیں اس وقت تو اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کے رزلٹ کے اوپر جو بھی حکومت بن جائے گی، کیونکہ وہ ایک حکومت الیکٹڈ ایک نئے پروسیس کے تحت باقاعدہ بن کے آئے گی ایک ڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، تو وہ جس سے بھی نیگوشیٹ کرے گی تو وہ بڑی میننگ فل ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ آسپیکٹ تھا۔ جب اس کے بعد اسمبلیاں توڑنے کے بعد انہوں نے بارہا، آپ کبھی وہ پوری آپ کے پاس فوٹیج ہوں گی، کئی دفعہ آپ نے سنائی بھی ہیں، کہ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ جتنے ان کے ٹاپ کے سلاٹ ہیں لیڈرز، بار انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی کہتے آئے ہیں کہ تو ہم کل نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے اور الیکشن کروا دیں گے، ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ خان سے غلطی یہ ہوئی کہ ان کی بات کو سچ سمجھ کے اس نے اسمبلیاں توڑ دی۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھتے، وہ تو سر ٹریپ تھا ان کا، وہ تو پی ڈی ایم کا ٹریپ تھا جس میں پھر وہ آ گئے چیئرمین صاحب۔ پی ڈی ایم نے دیکھا نا یہ بار بار کہا اور اس کے بعد وہ بیک آؤٹ کر گئے اس سے، تو یہ بہت ساری ریزن تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا ارادہ ہی نہیں تھا الیکشن کروانے کا، اور ارادہ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام میں انجینئر کیا گیا جس میں پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ملوث کر کے، اور ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ جس میں فوج کو اور ان کو آمنے سامنے لڑا دیا اور آپ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی انکوائری ہونی چاہیے، دیکھا جائے کہ حقائق کیا ہیں، کیسے ہیں، ملک کو بچانا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے سکور وننگ جو ہے وہ میں جانا احمد صاحب یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو لیگل ایڈوائس دی گئی تھی اسمبلیاں توڑنے کی اور اس کے نتیجے میں الیکشن کی راہ نہیں نکلی، تو آج پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ فیصلہ یا وہ ایڈوائس غلط تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھی، رزلٹ آپ کی توقع کے مطابق نہیں نکلا؟
نہیں ایڈوائس تو غلط نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے ڈیزولوشن آف اسمبلی کی جو ان کو ایڈوائس دی گئی تھی اگر تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. تمام آپ دیکھیے آپ کے سارے ملک میں انڈیا میں 25 کے 26 ان کے جو ہیں وہ یونٹس ہیں وہ اسٹیٹس ہیں. ٹھیک. اور وہ ہر مہینے کسی نہ کسی کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, ہر دوسرے مہینے کسی کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں کہ وہ لیگلی پاسبل تھا, اس سے رستہ نکلتا تھا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آگے چلوں ذرا حافظ صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ایک بحث یہ بھی ہے, کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسمبلی کی قرارداد جو ہے, اسمبلی کی قرارداد جوائنٹ سیشن کی یا سنگل سیشن کی, قومی اسمبلی کی قرارداد لا کر یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یا کوئی بھی اسمبلی ہے اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے ایمرجنسی کے ناطے یا کسی اور ذریعے سے. تو یہ اس طرح ممکن ہے کہ قرارداد پاس کریں آنے والے دنوں میں اور پھر اس سے ٹینیور میں اضافہ ہو جائے؟ جو سب میں اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف آپ کو جاؤں گا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر کہ کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اس ملک کا ایک گورننس کا سسٹم ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے رول ہوتا ہے, اس کے اندر پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے, جوڈیشری کا رول ہوتا ہے, ایگزیکٹو کا اس کے اندر رول ہوتا ہے. اب ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر انپریسیڈنٹڈ جو ہیں وہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر آئی ہیں جو 9 اپریل سے سٹارٹ ہوا ہے. وہ قاسم سوری کی رولنگ سے لے کے وہ آج تک وہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے. اور اس کا جو ہے جو بنیادی چیز کا نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کے عام آدمی کا ہوا ہے. اداروں کا آپس میں جو ایک رسپیکٹ تھی وہ چلی گئی ہے, اور عام آدمی جو ہے وہ اس وقت غربت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کے ملک میں آٹا کہاں پہنچ گیا ہے, آپ کے ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ 46% پہ چلا گیا ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے, اور سائملٹینیسلی یہ ہے کہ پورا ملک اس ہیجان کے اندر ہے کہ کیا اب آئین کے مطابق الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب اس آئین کے اندر جب کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہے, اور اگر اسمبلی اپنا مدت پوری کرتی ہے تو 60 ڈیز کے اندر, اور یہ ایک اپلائی کرتا ہے تمام پاکستان کی اسمبلیز کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت چل رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ نہ پاکستان کے اداروں کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے عام آدمی کے مفاد میں ہے, اور نہ پاکستان کی اکانومی کے مفاد میں. اب اس طرف دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں یہ چونکہ پچھلے ایک سال کے اندر ایک جو ہمارا پولیٹیکل ڈائلاگ ان پارٹیز کا آپس میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, جس کا ریزلٹس یہ نکلا. میں نے جو بریک لیں, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا جو بنیادی سوال تھا کہ کیا قرارداد کے بالکل نہیں ہو سکتا جی, پاسبل ہے یا نہیں؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو آپ کے ملک کے اندر ایمرجنسی کا ایک کانسیپٹ ہے جو آرٹیکل 232, 233 یا 234 ہے, وہ اس حد تک سٹرنجنٹ ہو گیا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے بھی تو وہ اس کو نہیں لگا سکتی. پہلے اس کے اندر پریزیڈنسی آئے گی, پھر آپ کا واپس میں آئے گا, پھر ایون یہ ہے کہ اگر پنجاب اور KPK کے حد تک آپ نے جانا ہے تو ان کی اسمبلیز کی ریزولوشن جو ہے وہ اس کے لیے آئے گی. اب اسمبلی وہاں ہے نہیں ہے تو کس چیز پہ بنیاد کر کے آپ کریں گے؟ پھر اس ملک کے اندر جب بھی ایمرجنسی لگی ہے اس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن ہی کیا ہے, اور انہوں نے ایمرجنسی کو کسی چیز پہ اوپر نہیں کہا. لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کا اور پولیٹیشینز کا رول ہے کہ اپنے ڈفرینسز کو ختم کر کے اس ملک کو اب ایک سمت کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ اس ملک کے اندر رول آف لا, اکانومی اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں. یہ ملک ایلینز کا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اسے چلانا ہے, اور اگر ہم اس کو اس طرح چلائیں گے تو دنیا کے اندر ایک مذاق بن گیا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اب مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پولیٹیکل سچویشنز اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی کیفیت جو ہے اس سے بڑی ہے, اور جو اداروں پر اعتماد ہے لوگوں کا, جو کہ ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, ذریعہ ہے جہاں سے اس کو انصاف ملتا ہے. اگر وہاں پر فیصلے نہ ہو سکیں یا فیصلے ہونے کے بعد ان پر عمل درآمد نہ ہو سکے تو ظاہر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اگلے سیگمنٹس میں انہی موضوعات کو لے کے آگے چلیں گے. ویلکم بیک. کامران صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اینڈ آف دی ڈے ہم جو بھی کہیں, لیکن جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا انتخابات کرانے کا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک ایسا راستہ کھل گیا ہے, آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے کل کو کوئی بھی ہوگی وہ فنانس منسٹری کو کہہ کے, الیکشن کمیشن کو کہہ کے, کسی بھی محکمے کو کہہ کے, کسی وزارت کو کہہ کے انتخابات سے انکار کر دے گی. یہ ایک روش جو ہے, ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے ملک میں وہ آ گیا ہے اور ہر کوئی اس کو استعمال کر سکے گا. تو اس کا پھر حل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟
ہاں دیکھیے اس کو آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں نا، گورنمنٹ ورسز سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں، یا سپریم کورٹ کا ایک مخصوص اس کے جو ہے نا وہ ججز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ادروائز کسی کی شاید یہ جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن کا ایشو پیدا ہوتا۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع باقی ساری باتیں چھوڑ دیجیے، اس سے پہلے کیا ہوا 63A پہ کیا ہوا، یا اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوتا رہا سپریم کورٹ میں۔ یہاں پہ جو بینچز کی جو اس معاملے میں جو بینچ کی تشکیل تھی، اور جس طرح سے وہ تشکیل میں جو مسائل پیدا ہوئے، میں نہیں کہتا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا پھر اس کو آپ، اور یہ سپریم کورٹ سے جو نا ایک جو میسج آیا وہ کیا اسی سے ملتا جلتا نہیں تھا کہ جو گورنمنٹ نے پھر اڈاپٹ کر لیا، رانگلی اڈاپٹ کیا ہوگا، مگر کیا وہ اسی سے ملتا جلتا نہیں تھا؟ جب اسی سے ملتا جلتا تھا تو پھر کم از کم ایک جگہ تو ہو سکتی تھی نا، یہاں تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے نا آپ گورنمنٹ پہ ڈالیں گے نا کہ گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کیا، گورنمنٹ نے فنڈ نہیں دیے، گورنمنٹ نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ 15 لوگ صرف بیٹھے تھے، 17 بھی وہ پورے نہیں ہیں، جہاں پہ 15 لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ جو ہے نا ان کے اندر کوئی آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ وہاں پہ آپس میں بلکہ 15 سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، جہاں پہ 7 لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ معاملہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل ہوا، اور ہوتے کیا ہو گیا۔ تو جب معاملات کو اوپر سے کہیں سے یا جس جگہ سے پانی نہیں آنا ہے، وہ چشمے کا جو بنیاد ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی پانی جو ہے نا کہیں کسی وجہ سے جو ہے وہ گدلانا شروع ہو جائے، تو پھر سارا جو ہے نا باقی پھر اس میں ہر ایک جو ہے گند گھلتا جاتا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ کیچڑ آتا جاتا ہے، اور مزید جو ہے نا اس میں ملتا جاتا ہے۔ چیزیں کچھ درست کرنے والی ہیں، اور وہ درست کرنے والی ہر جگہ پہ موجود ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہونے چاہیے، عدلیہ میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں حافظ احسان صاحب نے یہ کہا، یہ 1 سال کا حوالہ دے رہے ہیں، یا وہ 9 مئی سے جو ہے قاسم سوری سے شروع کر رہے ہیں، یہ قاسم سوری سے معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہانی جو ہے نا وہ یہ ربع صدی ہوگی، 3 حصے جو صدی کے ہوں گے، یا اس کو چوتھا حصے کو ربع کہیں گے۔ 75 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے بنا ہے سلسلہ، اس وقت سے جب سے پاکستان بنا، یعنی 1 صدی سے 25 سال کم، یہ اس میں سارے کا سارا معاملہ ایسے ہے، اور اس میں کسی مخصوص کسی اس کو طبقے کو یا پارلیمان کو جو ہے اس کو ایکیوز نہیں کریں گے۔ اس میں شاید ہم ہر جگہ پہ ہر معاملہ، ہر بندہ، ہر ادارہ اس کو وہ جب اپنے گریبان میں جاگے گا تو وہ خود جو ہے۔ کامران بھائی آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح کی بات میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ احمد صاحب جب اب فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور جو کل فیصلہ تحریری آیا ہے اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ اس پہ عمل درآمد کے جنہوں نے عمل درآمد کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ آنے والے دنوں میں کسی وقت جب وہ عہدوں پر نہیں ہوں گے تو کیا کسی ریمیڈی کے مستحق ہوں گے؟ کوئی پونیٹیو ایکشن ان کے خلاف لیا جا سکے گا؟ اس پہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو ہے، وہ تو سٹینڈ کرے گا، تو پھر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے یہ بڑی پریکیریس سی سچویشن ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑا رول جو ہے اب سپریم کورٹ کے بال جو ہے اس کے کورٹ میں آ چکا ہے۔ انہی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن بھی ہے۔ ابھی بات یہ ہے، دیکھیے اب آپ عام حالات میں دیکھنے میں لگتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی، الیکشن کی ڈیٹ تھی، 90 ڈیز گزر گئے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں ایک کاما یا فل سٹاپ کو آپ کو بدلنا ہو، تبدیلی کرنی ہو، تو آپ کو 2/3 میجورٹی آف دی 2 ہاؤسز چاہیے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ یہ اتنا ریجڈ کانسٹیٹیوشن جہاں پہ اتنی محتاط اور اتنا سخت رویہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں تبدیلی کا، وہاں پہ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز کا ٹائم ہے، اٹ مینس 90 ڈیز، اور اس کو لیٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس حالات کے پیش نظر انہوں نے کچھ دن آگے بڑھائے، لیکن ڈیکلیریشن یہ دیا انہوں نے کہ 90 ڈیز مینز 90 ڈیز، اس میں کوئی مفر نہیں ہے، کوئی آگے ٹائم نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جو رویہ روا رکھا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے، حکومت نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر وہ حرکت جسے الیکشن کو ڈیلے کر سکیں، ہر وہ کام جس سے وہ سپریم کورٹ کی توہین کریں، جج صاحبان کی تذلیل کریں، پارلیمنٹ میں جو تماشا لگایا، پارلیمنٹ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ صرف لیجسلیشن کرنا ہے۔ نہ وہ کوئی ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر
کوئی رد عمل دے سکتے ہیں. ٹھیک. آرٹیکل 68 جو ہے واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ جج صاحبان کے کنڈکٹ کے اوپر بات چیت بھی نہیں کر سکتے. لیکن سر یہ تو پھر ایک ایسی بحث ہے نا صاحب، یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی الیکشن کی ڈیٹ تو ضرور دینا پڑے گی ان کو. اچھا ٹھیک. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کو ڈیلے کر کے جو دانستہ طور کے اوپر اس سے یہ کھیل کھیلا گیا ہے، اگر پیونیٹیو ایکشن سپریم کورٹ نہیں لیتی ہے تو یہ آئندہ کے لیے ایک ایسا راستہ کھل گیا جو کبھی بند ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے اس کو پریسیڈنٹ بنانا پڑے گا. جی ختم کیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں. وہ جیسے تھا کہ وہ، تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے اس میں سپریم کورٹ کو تمام ان کردار کے اوپر جتنے بھی وہ کردار ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کی شکل میں ہے، انٹیریئر منسٹر کی شکل میں ہے، اور لا منسٹر، کوئی بھی لوگ ہیں، ان سب کے خلاف پیونیٹیو ایکشن لینا پڑے گا تاکہ یہ راستہ آئندہ کے لیے بند ہو. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کے شہر کے رستے بنا لیے. سر آگے بڑھتے ہیں خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. ٹھیک سر. حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہی سوال جو اس کو میں آگے بڑھاتے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا، ذمہ دار جو بھی ہے، اینڈ آف دی ڈے جو ہے پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا عمل درآمد نہیں کرا سکی. اب ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہے، آج نکلے، کل نکلے، آنے والے دن میں نکلے. جو فیصلے ہوتے ہیں جو وہ تو اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. کیا ممکنہ طور پر اگر سمجھیں کہ کوئی ایک سب سے زیادہ ذمہ دار ہو سکتا ہے عمل درآمد نہ کرنے کا، وہ کون ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں طارق چور صاحب، جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئی ہے کہ چاہے اگر آپ سپریم کورٹ کا پہلا شارٹ آرڈر دیکھ لیں الیکشن کے اندر، اور کل جو ریزنز کے ساتھ ایک آرڈر آیا ہے جو جسٹس منیب صاحب نے لکھا ہے 42 پیجز کا، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے کہ یہ رسپانسبل کون ہے اس کا، کہ کس نے کروانے کس نے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرواتا تو اس کا کانسیکوینس کس پہ جائے گا. اب ڈیفینیٹلی جو کانسیکوینس ہے وہ 3 جگہ جائے گا جی. ایک اس کا کانسیکوینس جائے گا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے. دوسرا فیڈرل گورنمنٹ کے بعد چونکہ کیبنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد جو ایک مصفی امپیکٹس کا سپریم کورٹ کا آیا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے. اس کے بعد جو تیسرا ادارہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل بات. لیکن اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈرز کے اندر کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی اور وہ آرڈر اسی طرح چلتا ہے جس طرح آپ کے سامنے ہے، تو اگر 10 سال کے بعد بھی اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے تو سب سے پہلا کویسچن یہ آئے گا کہ کون رسپانسبل ہے اس چیز کا. تو وہ رسپانسبلٹی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ میری نظر سے، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا یا فکس کرنے پڑے گی رسپانسبلٹی؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کو اگر فیصلہ کرے، چاہے عام آدمی کا ہو، چاہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اندر آئے، پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں ان پولیٹیکل کویسچنز کو سپریم کورٹ کے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے. اس سے ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں اور ہماری ایک ہسٹری ہے. اور اسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 184(3) کو بھی ایکسرسائز کیا اور پرائم منسٹر بھجوائے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے جن کا تعلق تھا، اس کا پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے اپنی ایکسیڈ جورسڈکشن کی. اس کے بعد بینچز کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سپریم کورٹ، بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کہتی ہیں کہ 184(3) کی جورسڈکشن کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ریویو والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ دیکھا جائے، اس کے اندر اپیل پرووائڈ کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے سپریم کورٹ نے اپنا فل کورٹ ریفرنس نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ جو لیجسلیشن آئی، اس لیجسلیشن کے کنٹینٹس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا جو وے اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے لیکن وہ جب سپریم کورٹ کہتی ہے، ہم نے دوران سماعت سنا کہ جی وہ اگر ہم سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی لیجسلیشن کرنے سے پہلے پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ سے مشورہ کرے؟ چور صاحب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی عدالت پنچایت نہیں ہے، اس کے پاس ایک چیز آئی ہے، اس کا فیصلہ کرے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کلیئر کٹ فیصلہ آنا چاہیے کہ 2 پارٹیز کے درمیان ایک فیصلہ آئے کہ بھی 1 2 3 4 اور یہ ہے. اگر آپ اس کے بغیر فیصلہ کریں گے تو وہ ججمنٹ کے بنیادی کنٹینٹ سے جو ہیں اس کے اندر آئے گا. اب آپ یہ دیکھ لیں، چونکہ میں نے صرف 1 سال کا پوائنٹ
پوائنٹ آؤٹ اس کے اندر کیا, ہماری سپریم کورٹ کی ہسٹری تو اس سے بھی آگے ہے نا, کہ ہم نے کہیں لا آف نیسیسٹی کے اوپر چلے گئے, وہ ہمارا ماضی ہے, وہ سپریم کورٹ کو اس کے آگے ہم جھٹلا نہیں سکتے, ہمارے ماضی کے واقعات ہیں. اس ہسٹری کا ریزلٹس کیا نکلا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنلزم جس طرح جانا چاہیے تھا وہ اس کی نظر ہوا ہے, اور اس سے ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں 140 نمبر پہ ہیں, ملک. اب سب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا نا اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو اس کے جو دیگر پہلو ہیں, مثلا کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں چل رہی ہیں اپنی مدت سے جو پوری ہو گئی, الیکشن تو نہیں کرا سکے, ان کا کیا فیچر ہوگا, کیا آنے والے دنوں میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی, جو لیکوناز ہیں وہ اس کو دور کر لیا جائے, وہ کب ہوگا, جو کہ اس وقت تو جو حکومت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. پھر ایک موقف تھا حکومت کا کہ جی فیصلہ 3-4 کا ہے, کوئی کہہ رہے 5-4 کا ہے, اب اس پہ تو فیصلہ آ گیا. اب اس عرصے میں جو حکومت نے ایک موقف اپنایا تھا اس کا جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں آخری سیگمنٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. کامران صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جو کہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو کوشش کیجیے گا جلدی ختم کیجیے گا. یہ جو ایک موقف اپنایا گیا تھا کہ جو اکثریت فیصلہ جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے اور اقلیتی فیصلے کو نہیں مانیں گے, اب کل کا جو 42 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس میں تو اس کو ویلڈ قرار دیا گیا کہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہی فیصلہ ہے. تو پھر وہ جو کئی ماہ تک موقف اپنایا گیا تھا اس موقف کی کیا ویلیڈیٹی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ باقی جو ججز یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آپس میں کنکر کیا ہے, وہ 4 بنتے ہیں, اور اس کو بھی وہ بھی چونکہ پارٹ آف ریکارڈ ہے, اور وہ اس کو اگر آپ ملا کے اس کے ساتھ دیکھ لیجئے وہ آرڈرز موجود ہیں, تو پھر کنفیوژن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو بسط احترام یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا. جو اصل پرابلم ہے وہ بینچز کی تشکیل کے اندر ہے. بینچز کی تشکیل جو ہے سارے ججز محترم ہوا کرتے ہیں, بینچز کی تشکیل کے اندر جو ہے طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ جو لوگ قانون سمجھتے ہیں یا چلو نہیں بھی سمجھتے ہیں تو کم از کم ان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے. پہلے 1 سے لے کے 5 تک لے لیں, 1 سے 3 پہلے لے لیں, 1 سے 7 پہلے لے لیں, 1 سے 9 پہلے لے لیں, کوئی وجہ موجود ہو نا, تو پھر خود بخود معاملات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب مختلف بینچز بنیں گے ایک مخصوص طرح سے اور اس کے مختلف نتیجے جو ہے نا کسی ایک کو ایک کے فائدے میں جائیں گے, ایک کے نقصان میں, بھلے وہ بہت اچھے فیصلے ہوں گے, بھلے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہوگا, مگر لوگ اس کو اپنے اپنے مطالب دیں گے, اس لیے اس سے بچ جانا چاہیے. اچھا احمد اویس صاحب, یہ جو معاملات چلے ہیں اس کے نتیجے میں ایک چیز سامنے آئی کہ ہمارے آئین میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کچھ لیکونہ ہے. تاریخ کس نے اناؤنس کرنی ہے, کون ذمہ دار ہے, اگر 2 اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو پھر ان کا الیکشن کب ہوگا, کب نہیں ہوگا. موقف یہ تھا کہ سارے ملک میں انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان لیکوناز کو, اس خلا کو دور کرنے کے لیے اس وقت اگر نہیں تو آنے والی حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ترامیم کرنی پڑیں گی تاکہ انتخابی قوانین جو ہیں اور اس کے جو پروسیجرز ہیں اس میں مزید کلیئرٹی آئے؟ دیکھیے اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو صرف انہوں نے بدنیتی سے یہ صورتحال پیدا کی ہے. یہ انتخابات اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھیں, 90 ڈیز میں انتخاب کراتے ختم ہو جاتی بات, اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا ہوتا. یہ تو انہوں ان کی نیت نہیں تھی, ان کی وہ خوف جو تھا نا پوری اسٹیبلشمنٹ کو, پوری یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے ایک خوف کے اندر مبتلا تھے. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیلے کیا اور ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے. اس سے کانسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچا, اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا, ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی, اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایک ایسا موم کی ناک بنا دیا کہ اس کے لیے اس کے نقصانات تو ابھی آگے جو وقت گزرتا جائے گا اس کے نقصانات زیادہ سے زیادہ سامنے آتے چلے جائیں گے, اور نقصان ہوگا بڑا. یہ تو ابھی بھی چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں, بھول جائیں اپنے اختلافات کو. ملک کو بچانا ہے, سارے پولیٹیشین اکراس دی ٹیبل بیٹھیں اور بیٹھ کے اس میٹر کو ڈیسائیڈ کر لیں اور کریں کہ جو کچھ غلطی ہو گئی تو ہو گئی. ہم انتخاب بھی کرواتے ہیں اور ہم جو اس کے نتیجے میں غلطی دور کرنے کا ایک طریقہ کار آئینی ترامیم بھی تو ہے نا, تاکہ آئین میں کلیئرٹی ہو جائے. ذرا آخری چونکہ چند منٹ ہیں, حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا. لیکن آئین میں تو کلیئرٹی ہے. آئین میں تو دیا ہوا ہے کہ
جو حکومت کسی بھی چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں. ساری دنیا میں جہاں پہ پارلیمنٹری حکومت ہے ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ ہے. حافظ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیئر ٹیکر حکومت جو تھی نا اس کا رول ہوتا ہے 90 دن کے انتخاب کرانا ہے. 90 دن میں انتخاب نہیں کرا سکی پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت اور خیبر پختونخوا کی وجہ جو بھی ہو. اب وہ حکومتیں موجود ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں, آرڈر دے رہی ہیں, فیصلے لے رہی ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ جو فالتو وقت ہے, یہ جو انہوں نے فالتو دن لیے ہیں, اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ کچھ صورت ہے اس کی ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز کا کام الیکشن کروانا نہیں ہے. الیکشن کرانا نہیں ہے نہ, الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور کیئر ٹیکرز کا کام یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیشن جو ہے ریگولیٹ کرنا اس دوران جو وہ چیز آئے. لیکن میں اب آپ کو اگر یہ سپریم کورٹ کی اس طرح ججمنٹ جو آئی ہے اگر اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے اور جو بھی پارٹی آئے گی جس کے اندر اگر پی ڈی ایم آتی ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ 254 کے اندر اس کیس کو لے آئے گی, اور وہ جو سارا ٹائم ہے جو ایکسپینڈ ہوا ہے نہیں وہ دیکھیں وہ جو 254 کی چھتری تو تب ہونا کہ جب آپ اس کو پہلے استعمال کریں, لیکن 254 کی چھتری جو ہے وہ آفٹر اسپینڈنگ دا ٹائم جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر آئے گی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو کل کی بھی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر کیئر ٹیکرز پہ بات تو کی گئی ہے کہ جی کیئر ٹیکرز ہیں جو آرٹیکل 224 ہے اس کے اندر آئے ہیں, لیکن اس کا بھی جو کانسیکوینس ہے کہ اگر وہ ٹائم 90 ڈیز والا پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیئر ٹیکر کیا کنٹینیو رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے. اگر سپریم کورٹ اس کو کلیریفائی کر دیتی تو یہ زیادہ بہتر تھا. لیکن آپ کے خیال میں ان پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے اس وقت کیئر ٹیکرز کے اوپر؟ اگر وہ جو فالتو وقت لیا انہوں نے, ابھی کتنے مہینے اور باقی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا, اور اس کی جو ڈیٹ تھی وہ گورنر کا کام تھا جو پنجاب کے اندر نہیں دی گئی. اب وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, الیکشن کروانا ان کا کام نہیں ہے. جب الیکشن کروانا ان کا کام نہیں ہے تو ان کے اوپر اس وقت کوئی رسپانسبلٹی وہ آتی نہیں ہے. اگر بات کے اندر جا کے کوئی آئیڈینٹیفائی اس چیز کے اندر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یا ایکسیڈ کیا ہے یا اس پروسیس کو انہوں نے روکا ہے, یا سپریم کورٹ اس کو ہولڈ کر دیتی ہے کہ یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے, تو وہ کنٹینیو نہیں کریں گے. ادروائز ایک اسٹیل میٹ کی سچویشن ہے جو پنجاب اور کے پی کے اندر چل رہی ہے. جو میں نے بات پوچھی تھی احمد اویس صاحب سے, یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے خیال میں تاریخ دینے کا معاملہ ہو یا انتخابات کے انعقاد کا معاملہ ہو, اس پہ ضرورت پڑ سکتی ہے آنے والے دنوں میں ترمیم کی؟ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی کی ایڈوائز کے اوپر گورنر ڈیزالو کرتا ہے تو وہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن اس کے اندر ڈیٹ دے دے گا, اس کے اندر کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور یہاں پر صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے. نہیں, وہ صدر نے اس لیے ڈیٹ دی ہے کہ جب پنجاب کے گورنر نے کہا کہ میں نے اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا, تو جب پہلی ڈیٹ تھی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی وہ غلط تھی, اس کا کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک ڈیٹ دے, اور وہ میوچولی جی تھی, وہ جو ڈیٹ تھی وہ آئی تھی, اور اس ڈیٹ کو بھی جو آنر نہیں کیا گیا. ویسے یہ ہے کہ جنرل الیکشن کے اندر جو ہے یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے, اور اگر ضمنی انتخاب میں اور ضمنی انتخاب کے اندر ضمنی انتخاب کے اندر ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ 45 ڈیز کے اندر کرے. لیکن اگر پوری اسمبلی آتی ہے تو اس کا اختیار گورنر کے پاس ہے. آپ صاحب بہت شکریہ. حافظ احسان صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور آپ نے جی احمد اویس صاحب, کامران صاحب آپ دو چیزوں کی کو کلیئر کر دوں. یہ جو کیئر ٹیکرز کے حوالے سے خواجہ احمد طارق نعیم والا کیس ہے, شاید 9 ممبر بینچ کا کیس ہے, حافظ صاحب کی نظر سے گزرا ہوگا, اویس صاحب کی نظر سے گزرا ہوگا, تو وہ اس میں کیئر ٹیکر والا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے. اگلے الیکشن تک وہ کنٹینیو کریں گے. اور دوسرا جو لیجسلیشن کی بات کی, وہ لیجسلیشن ہو چکی, اس میں یہ اختیار جو ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس جا چکا ہے, وہ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا, نئی لیجسلیشن. جی بہت شکریہ سینیٹر کامران مرزا صاحب, آپ نے نمائندگی کی ہے JUI فضل الرحمان کی. اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں جناب احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کا, جو کہ نمائندگی کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی, اور ایک آئینی اور قانونی امور کے ماہر کے طور پر. حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے تجزیے سے ہمارے ناظرین کو نوازا. یہ تھا آج کا شو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.